बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन से ही मुतल्लिक है, लेकिन ये बरतरफ मुलाजिम वफाक के बरतरफ मुलाजिम नहीं, वो मुलाजिम नहीं 16,000, अगरचे उनके भी मामले को हम इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जो बरतरफ मुलाजिम हैं और ख़ासकर महकमा तालीम के तकरीबन 500 मुलाजिम बनता है, 400 से ज़्यादा मुलाजिम जो है वो बनता है और उनको जो है वो बरतरफ कर दिया गया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से बरतरफ हुए थे। जिस तरीके से 16,000 मुलाजमीन आपने देखा कि जस्टिस मुशीर आलम के फैसले से वो बेचारे जो है बरतरफ हुए, बेआने ही इसी तरीके से ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन हैं ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके फैसले से जो है ये मुलाजमीन जो हैं वो बरतरफ हुए थे। और अफसोस ये है कि चीफ जस्टिस ने उस वक्त फ़ैसला देते हुए कहा था कि ये मुलाजिम जो हैं वो कौमी ख़जाने पर जो है वो बोझ है। बहरहाल ये मुलाजमीन तो बरतरफ हो गए, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो अब नज़रसानी दरख्वास्त तैयार की जा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे 16,000 मुलाजमीन की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस मुशीर आलम के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इसी तरीके से जस्टिस गुलजार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ मुलाजमीन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रहे हैं और इस हवाले से उनकी नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो तैयार की जा रही है, जो 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। और उसमें वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो अब मौजूदा चीफ जस्टिस है, वो उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत 16,000 मुलाजमीन को जो है वो बहाल किया। तुमने कहा हमारे भी हकूक़ हैं और हमें भी बहाल किया जाए, और इसके अलावा और भी कानूनी नुकात भी उस दरख्वास्त में उठाए जाएंगे। तब अभी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं आई तो हम इस हवाले से मज़ीद उस पर जो है वो डिबेट नहीं कर सकते। ताहम जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहाँ पे वो पहले बरतरफ मुलाजमीन जहाँ पे एहतजाज किया करते थे। मैं उन तमाम बरतरफ मुलाजमीन को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एहतजाज किया करते थे तो आपके उस एहतजाज को ही फॉलो करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जो महकमा तालीम के ज़्यादातर महकमा तालीम के जो मुलाजमीन हैं जो बरतरफ हुए हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आप प्रोटेस्ट भी किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी किया। और उनका मेन मुद्दा ये था कि अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं उन तक उनकी बात पहुंच जाए। और इस हवाले से इसके अलावा उन्होंने अपना वकील भी जो है वो इंगेज किया, जो उनका मुकदमा जो है या नरसानी केस जो है वो लड़ेगा। अब ये इशू है क्या, थोड़ा सा हम इस पे जाना चाहते हैं। ये इशू बिल्कुल सिमिलर है 16,000 मुलाजमीन जो बरतरफ हुए थे जो अब बहाल हो गए, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। हुआ ये था कि तकरीबन 1996 के अंदर जो है इन मुलाजमीन को जो है वो भर्ती किया गया था और ये मुलाजमीन जो हैं वो काम करते रहे। ताहम 1997 में फरवरी 1997 में और फिर जून 1997 में इन मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से महज इस वजह से निकाल दिया गया कि इनकी भर्तियां जो है वो सियासी भर्तियां कहकर और ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है या मेरिट के ऊपर जो है या शफाफ तरीके से इनकी भर्तियां नहीं हुई, तो इसको बेस बनाकर इन मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया और ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज रहे। ताहम उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत आई और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई, तो उन्होंने जो है मुलाजमीन को बहाल करने के लिए जो एक्ट लेके आए, जो आर्डीनेंस लेके आए, तो फिर उसके तहत ये मुलाजमीन जो है इनको भी एक उम्मीद नज़र आई, आस नज़र आई कि ये मुलाजमीन भी जो है ये बहाल हो जाएंगे। ताहम जब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रजू किया कि जो मुलाजमीन बहाली से मुतल्लिक जो एक्ट 2010 है, जो फिर जो आर्डीनेंस जारी हुए उसको लेके कि हमें भी बहाल किया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है वो कहा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम आपको जो है वो बहाल कर सकें। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो इन मुलाजमीन को बहाल करने से जो है वो इनकार किया। ताहम उन्होंने जो है ये फिर ANP की हुकूमत को अप्रोच किया गया, तो ANP हुकूमत ने भी इस सवाल से आर्डीनेंस और एक्ट पास कराए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यानी कि इन मुलाजमीन को बहाल करना चाहा। ताहम महकमा तालीम
اور جو دیگر محکمے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گنجائش نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، تو ہم جو 30% جو کوٹا ہے 30% اس کوٹے میں ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے۔ تو یوں ان ملازمین کی بحالی کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا، اور کچھ لوگوں نے محکموں میں اپیلیں کی اور کچھ کو واپس لے لیا گیا، اور بہت ساروں کو جو ہے وہ نہیں لیا گیا، پتہ نہیں وہاں پہ پسند ناپسند تھی یا واٹ ایور جو بھی کرائٹیریا تھا اس کے مطابق کچھ ملازمین بحال ہو گئے اور متعدد ملازمین جو ہیں وہ بحال نہیں ہوئے، تو پھر وہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ میں، یعنی 2012-2014 یعنی کہ میں وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے 2018 تک، اور مختلف پٹیشنیں دائر ہوتی رہیں۔ تو یوں ایٹ دی اینڈ 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے ان ملازمین کو جو ہے وہ بحالی کا حکم دے دیا۔ اب یہ ملازمین جو ہے وہ بحال ہوئے، تاہم کچھ کے کیسز انفرادی کیسز جو تھے وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بحال ہو گئی۔ اب خیبر پختونخوا حکومت اور محکمہ تعلیم نے ان کو بحال تو کر دیا، لیکن وہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آ گئی، سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ تو سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار کی سربراہی میں بینچ جو ہے اس کی متعدد سماعتیں کرتا رہا، اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے شاید جون میں فیصلہ دیا تھا، اور پھر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ 28 فروری کو آیا، ابھی 28 فروری کو فیصلہ آیا، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا ان ملازمین کو بحال کرنے والا جو فیصلہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو ملازم ہیں یہ قومی خزانے پہ بوجھ ہے۔ تو پھر جو ملازمین بیچارے بحال ہوئے تھے، تقریباً 4 سال 5 سال ان کی سروس بھی ہو چکی ہے، تو وہ پھر سڑکوں پہ آ گئے، مطلب ہے پھر ان کا سٹیٹس زیرو ہو گیا، ان کی پھر سے وہ جو ایک امید تھی، جو ان کی آس بندی تھی، جو ڈھارس بندی تھی، وہ ان کی جو ہے وہ دم توڑ گئی، اور یوں وہ ملازمین جو ہے وہ پھر سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے برطرف ہو گئے۔ اب ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ برطرف ہے، اور یہ میں وضاحت کرتا چلوں، یہ صرف وہی ملازم برطرف ہوئے جن کو ہائی کورٹ نے بحال کیا تھا۔ اوورآل جن کو محکمے نے اپنے طور پہ بحال کیا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں، وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، اور اللہ کرے وہ اپنی نوکریاں کرتے رہیں۔ لیکن یہ جو بیچارے ہائی کورٹ نے جن کو کہا کہ آپ ان کو انڈکٹ کریں، دوبارہ ان کو بحال کریں، تو وہ سارے کے سارے جو بیچارے ہیں جو ملازمین ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ جو ہے برطرف ہو گئے، اور اب ان کا سٹیٹس وہی ہے جو پہلے 16,000 برطرف ملازمین کا تھا۔ تو آئے روز ان کی جانب سے حکومت کو جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی میکانزم اختیار کر لے، جیسا انہوں نے 16,000 ملازمین کی بحالی کے لیے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا وفاقی حکومت تھرو اٹارنی جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نظرثانی میں درخواست گزار بنی، نظرثانی میں درخواست لے کے آئی۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور شاید ہی خیبر پختونخوا کا کوئی ایسا سیاستدان ہو جس کو انہوں نے اپروچ نہ کیا ہو، جس کے سامنے وہ اپنا رونا نہ روئے ہوں، لیکن افسوس ہے ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو پھر وہ مجبوراً اپنے طور کے اوپر جو ہے شاید ان کے پاس اب جو برطرف ہو ان کے پاس کہاں سے پیسے ہیں، وہ جو روزی روٹی آ رہی تھی، جو ان کی تنخواہ وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو ہے ہی نہیں، تو اب وہ بڑے پیمانے پہ وکیل بھی نہیں کر سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کو چاہیے تھا، لیکن حکومت تو آلریڈی ان کے خلاف ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے خلاف ہے۔ اگر وہ ان کے خلاف نہ ہوتی تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ کیوں کر سپریم کورٹ میں آتی اور ملازمین کو بحال کر دیتی۔ ان لوگوں کو ملازمین کا ادراک نہیں ہے، ان کی مشکلات کا ادراک نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں قومی خزانے پہ بوجھ ہے۔ او بھائی کیا قومی خزانے پہ بوجھ ہے؟ وہی لوگ تو قومی خزانہ بھرتے ہیں، انہی کے ٹیکسوں سے تو عوام کے ٹیکسوں سے بھرا جاتا ہے نا، تو یہ عوام کے لوگ ہیں، یہ کوئی ایلین نہیں ہے، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں نا بھائی، یہ عوام کے لوگ ہیں نا۔ تو بہرحال افسوس ہوتا ہے ایسے فیصلوں پر بھی کہ جو ملازم دشمن ہوں۔ دیکھیں اب ایک بیچارے کا جس کو ملازمت مل گئی ہے نا، وہ 5-7 کی جو ایک اوسط فیملی ہوتی ہے وہ اس کا چولہا جلتا ہے اس سے۔ اب اگر سٹیٹ دے رہی ہے تو سٹیٹ خود جو ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے نا ہر انڈیویجول کی۔ میں یہ سرکاری ملازم کی بات نہیں کر رہا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، پاکستان کا جو بھی شہری ہے نا اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ریاست پہ تو عائد ہوتی ہے نا بھائی، ریاست جب ماں کی جیسی تو ریاست پہ عائد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہے ہماری ریاست جو ہے نا وہ پھر اپنے ہی شہریوں کو بوجھ سمجھنے لگ جائے، تو پھر یہی ہوا کرتا ہے جو ان بیچارے سرکاری ملازمین کی طرف کو درپیش ہے۔ عام بندہ جو ملازم نہیں، جو ریڑھی والا ہے، جو اس کے تو مسائل ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ ایک بیچارہ روزگار پہ آ گیا تو اس کو تو وہ روزگار پہ رہنے دو یار۔ یہ ریاست روزگار بھی بنیادی حق ہے نا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نا شہریوں کو روزگار دینا۔ تو
اچھا اب یہ جو سیاسی بھرتیاں تھیں، خلاف قواعد بھرتیاں تھیں، وہ میرا یہ نہیں خیال ایسا تھا، وہ بھی انہیں بیچاروں نے تمام ٹیسٹ، تمام جو کرائٹیریا تھا اس کو فلفل کیا اور تمام ریکوائرمنٹ پوری کی، اور پھر خود جو ہے حکومتی رولز کے مطابق اگر کوئی شخص 6 مہینے یعنی پروبیشن پیریڈ بھی پورا کر لے اور 6 مہینے بھی وہ کر لے تو وہ پھر پرماننٹ یا ریگولر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بھی کام کیا، اور پھر یہ نہیں، ہائی کورٹ کے بحالی کے بعد، ہائی کورٹ سے بحالی کے بعد 4 سال 5 سال تک یہ بیچارے کام کرتے رہے ہیں۔ اب جو ان کو نکالنا جو ہے وہ زیادتی ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے جب یہ معاملہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس لگے تو اس کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ان کے مسائل کا ادراک کرو۔ اب بنیادی انسانی حقوق ان کے بھی ہیں، یہ بھی مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔ 500 لوگ ہیں اور 500 پھر فیملیز آپ گن لو کہ 500 فیملیز، اور پر فیملی آپ جو ہے وہ 7-8 کا ایوریج لگاؤ اور پھر اس کو 500 ضرب 7 ملٹیپلائی کرو تو یہ ہزاروں میں لوگ پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے ایٹ لارج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، مفاد عامہ کے زمرے میں آتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ میری جیب سے تو پیسہ نہیں جانا، سپریم کورٹ کے ججز کی جیب سے تو پیسہ نہیں جانا جو ان کو تنخواہیں ملنی ہے، وہ حکومت کی جیب سے جائے گا۔ اور حکومت کا خزانہ کیسے بھرتا ہے؟ میں ٹیکس دیتا ہوں، آپ ٹیکس دیتے ہو، یہ سارے لوگ، یہ پوری جو ریاست پاکستان میں بسنے والا ہر شہری جو ہے نا وہ اس ریاست کا سٹیک ہولڈر ہے، اس کے بنیادی انسانی حقوق بھی ہیں، اس کا زندہ رہنے کا حق بھی ہے، اس کا جو ہے وہ روزگار کا بھی حق ہے۔ تو یہ تمام حقوق جو ہیں وہ ریاست کو فلفل کرنے ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے یہاں پہ ریاست کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کیا ہے ریاست کیا کر رہی ہے؟ اپنے لوگوں کو ریاست جو ہے وہ بے روزگار کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو ریاست قتل کرتی ہے، واٹر جو بھی ہے، میں اس لمبی ڈیبیٹ میں نہیں چلتا۔ بہرحال جتنے بھی ریاست کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ کم سے کم اب باقی ایشوز کو تو رہنے دو، یہ جو بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، یہ جو روزگار کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ جو سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں، آپ ان کا ادراک کرو، ان کی فیملیوں کا ادراک کرو۔ آج کے دور میں مہنگائی کتنی ہے، آپ روزگار دینے کی بجائے بے روزگاری بڑھا رہے ہو، تو لوگوں کے مسائل ہیں، آپ بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بحال کرنا چاہیے۔ اور یہی ہم سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ معاملہ آئے تو آپ ان کے بھی بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے ان کا تحفظ کریں، ان کو سیکیور کریں۔ بہرحال اور میں ایٹ دی اینڈ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کے جو بھی برطرف ملازمین ہیں یا ان کی فیملیز جو مجھے سن رہی ہیں، ان سے یہ التماس ہے، یہ ارداس ہے کہ آپ جو ہے وہ میرا چینل بلوچ جرنلسٹ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کا یہ ایشو جو ہے اس کو لے کر چلیں، اور سپریم کورٹ میں آپ جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا ہم آپ کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے رہے، جیسا ہم نے 16,000 برطرف ملازمین کے لیے جو اپنی آواز بلند کی ہے۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں گے، میرا حصہ بنیں گے، اپنی فیڈ بیک دیں گے، تبھی جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے انصاف کے لیے جو ہے ہم سٹرگل کر سکتے ہیں اور آپ کی بحالی کے لیے ہم کوششیں کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ بیل کی گھنٹی بھی بجائیں اور وہ سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن، ہر ویڈیو میری جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ بہرحال انشاءاللہ جو ہی آپ کی نظرثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوگی تو پھر چیزیں مزید کھل کے سامنے آئیں گی اور پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہرحال طیب بلوچ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔